बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नाज़रीन, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। 9 मई के 2 मजीद केसेस का फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला महफूज किया गया था, अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर दोनों केसेस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। मैं इस पर आगे चल के रोशनी डालता हूँ कि इसका क्या एंगल है। बहुत सारे लोगों की उंगलियां उठेंगी शाह महमूद कुरैशी की तरफ, कुछ लोग कोई और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं कि मेरा तज्जिया इस पर क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आयशा भुट्टा, इनको 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। आलिया हमजा और सनम जावेद को इसी केस में 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। 11 वर्कर्स को बरी किया गया है टोटल 17 में से। तो ये है सूरत हाल इस केस की। मेरे पाकिस्तानियों, अब आपको आगाह करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी कैसे एक के बाद एक कैसे बरी हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे ये कहे कि वो मौजूद ही नहीं थे तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में कौन सा कानून है? आलिया हमजा और सनम जावेद कौन सा मौजूद थी जिस बेकरी को जलाने का केस उन पर डाला गया? वो वहां मौजूद नहीं थी। ना आलिया हमजा और सनम जावेद मौजूद थी, ना जिन लोगों को सजाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कौन सी बेकरी जला दी थी? बताएं मुझे। कोई थाना जलाया, कोई बेकरी जलाई, कोई पुल जलाया, क्या जलाया? तो अगर कोई मुझे ये कहे कि शाह महमूद कुरैशी का क्योंकि सबूत मिल गया है कि वो उस शहर में नहीं थे 9 मई वाले दिन, तो इसलिए वो ठीक हो गया है। मरी में अहम मुलाकात हुई है शरीफों की, पूरी फैमिली वहां पहुंची हुई है। क्या खटका है उनको वो भी आपको बताता हूँ। बनी गाला घर की नीलामी की खबर सुबह सुबह मैंने देखी तो हैरान परेशान हो गया कि ये क्या है, उसकी भी हकीकत आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इसका हम जरा जायजा ले लें। इंपॉर्टेंट चीज यही है, इमरान खान के दिल में जितने पुराने लोग थे ना, उन्होंने दिल में खंजर घोंपा है। असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, परवेज खटक हो गए, और लिस्ट लंबी है, ठीक है। इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, बहुत सारे लंबी लिस्ट है, मैं अब क्या साहब के नाम लूं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान इज्जत करते हैं कि यार इन्होंने जेल काटी है। एक तो ये हो सकता है कि इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से बददिल करने की कोशिश की जा रही हो, ये साजिश हो कंपनी की, ठीक है। एक तो ये मैंने एक पहलू थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा किया जाता है तो उसका एंगल कोई ना कोई होता है। कंपनी आपको पता है इतनी शरीफ है नहीं कि एक बंदे को छोड़ती चली जाएगी। एक एंगल ये है कि शाह महमूद कुरैशी के जरिए बातचीत के सिलसिले का आगाज करना चाहती है कंपनी, और कंपनी को यह पता है कि अगर अली मीन गंडापुर से बात की तो इमरान खान उस पर शायद उतना भरोसा नहीं करते। बैरिस्टर गौर हो गए, फलां हो गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने क्योंकि जेल काटी है और शाह महमूद कुरैशी पे इमरान खान एतबार करते, तो इनके जरिए अगर हम डील की कोशिश करें तो शायद हो जाएगी। एक ये भी वजह हो सकती है। मैं सिर्फ आपको अपना तज्जिया दे रहा हूँ, ये कोई खबर नहीं है, आपने खुद डॉट कनेक्टिंग करनी है। इसमें नेगेटिव चीज ऐड कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे के हवाले से 26वीं तरमीम के वक्त खबरें थी कि वो दूसरी तरफ चला गया था, फिर उसको शोकाज नोटिस भी शायद जारी हुआ था, और बाद में बात आई गई हो गई थी। शाह महमूद कुरैशी या हो या फवाद चौधरी हों, क्या ये महज इत्तफाक है कि ये जो सबूत देते हैं जी कि हम वहां मौजूद नहीं थे, वो तस्लीम कर लिए जाते हैं? बाकी सारे चीख के बता रहे हैं कि हम नहीं थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी का भी सबूत मान लिया गया कि वो वहां मौजूद नहीं था, बल्कि कोई फिल्म देख रहा था एक दूसरे केस में, फैसलाबाद वाले। और यहाँ पे भी शाह महमूद कुरैशी का भी ये मान लिया गया कि वो कराची थे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में महज इत्तफाक नहीं होती। क्या कंपनी एक कंप्रोमाइज्ड सेटलमेंट चाहती है और उसके लिए उसको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ गई है, या कंपनी वाकईतन मजबूर हो गई है? शाह महमूद कुरैशी के बारे में सब जानते हैं कि वो मसालियत वाले शख्स हैं, वो लड़ाई वाले नहीं। हाँ, उन्होंने डट के जेल काट ली है और उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अभी तक की जो अभी तक जो हमारे पास सूरत हाल है वो यही है कि अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फ्यूचर का उनका कंडक्ट देख के हमें पता चलेगा। तो कंपनी को ऐसा बनना चाहिए जो हॉक ना हो, जो वो ना हो कि जी लड़ना है, भिड़ना है, ये बोलना है। उन्होंने कभी भी फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी कम से कम जितना मैं जानता हूँ 3-3.5 साल में उन्होंने फौज के वाले से कोई बयान नहीं दिया, इस तरह का कोई सख्त बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फौज को एक ऐसा ही बंदा चाहिए जो मसालियत वाला हो, मफामत वाला हो, और वो इधर भी मफामत की कोशिश करे और इमरान खान को भी मफामत बेकार करे। क्योंकि आपको याद होगा 9 मई के बाद एकदम जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो वाहिद शाह महमूद कुरैशी को छोड़ा गया था, या जिस तरह से भी वो फिर ज़मान पार्क पहुंचे, तो उनकी एक मीटिंग हुई थी इमरान खान से 1-on-1, आपको याद होगा ये। शायद वहाँ पे भी कोई बातचीत हुई होगी और वो कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई कि क्या इमरान खान को कुछ कायल करने की कोशिश की गई थी, क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मजीद कोई मुलाकात नहीं हुई, और फिर आपको पता है कि कुछ अरसे बाद गिरफ्तारियाँ और ये वो शुरू हो गया था। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा एंगल है और यहीं पे सारी गेम होगी। इमरान खान को माइनस करने तो किसी का भी जो है ना वो नहीं है, उसके बस में नहीं है, जुर्रत नहीं, कर नहीं सकते, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी को अगर कंपनी ये सोचेगी
کہ یار اس کے ذریعے ہم پارٹی ہائیجیک کر لیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اگر لوگ بات کرتے ہیں تو کم از کم میں نہیں مان سکتا. اور شاہ محمود قریشی جس نے اپنی لیگیسی بنا لی ہے اینڈ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اینڈ میں، ٹھیک ہے، وہ بندہ آپ کہے گا جی میں مائنس عمران کے لیے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں نے جو آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں یہ ہو سکتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے کوئی سیٹلمنٹ چاہتی ہے کمپنی، اور ایک ایسا بندہ جو ہاک نہ ہو، جو ہمیں نہ پڑ جائے بدلے میں اور ہمیں نہ سنانا شروع کر دے، دونوں طرف سے وہ مصالحت کی کوشش کرے. تو یہ ایک ممکن طریقہ ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی باہر آئیں، پی ٹی آئی کی باغ ڈور وہ سنبھال لیں. مائنس عمران تو ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے عمران خان نے نکل کے اپنی پارٹی کا نام تحریک کچھ بھی رکھ دینا، تحریک طوفان رکھ دیں گے نا، وہ بھی چل جائے گی، لوگ اسے ووٹ دیں گے. عمران خان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بندے کی. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس چیز پہ غور کریں کہ سب نیگیٹو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کمپنی کو اس ٹائم ڈیسپریشن میں ضرورت ہے ایک سیٹلمنٹ کی، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. میں نہیں مانتا کہ میرٹ پہ لوگوں کو بری کیا جا رہا ہے، یہ میں نہیں مان سکتا. فواد چودھری میرٹ پہ بری ہو رہا ہے جی، شاہ محمود قریشی میرٹ پہ، یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں میرٹ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کمپنی کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ کیا ہے ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. احمد وڑائش نے اس کو شیئر کیا تھا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ شہباز شریف آج سوموار کو اچانک مری پہنچے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز بھی مری میں ہیں. کچھ وزارتیں شاید آگے پیچھے ہوں، کچھ کی شاید چھٹی ہو، کچھ نئے آئیں. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی کیسے ڈوبنے لگی ہے، شہباز شریف تو اتنی زبردست خدمت کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی تبدیلی کی بازگشت ہے کہ وہ ہوگی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسلام آباد میں شراب بیچنے کے لیے 3-4 ہوٹلوں کا نام دیا گیا. یہ ایک سکینڈل آیا سامنے. مسجد گرا دی گئی، سالہ سال سے بنی ہوئی مسجد گرا دی گئی، اور بھی 40 یا 60 مساجد کی لسٹ بنی ہوئی ہے. اور مولوی جو ہیں وہ تھوڑا سا بول رہے ہیں. جب بھی کسی حکومت کے دوران توہین مذہب، مسجد کے معاملات، مندر کے کوئی بھی مطلب کسی بھی ایسے انتہا پسند ملک میں جہاں پہ اس طرح کی خون خوار اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جرنل ہوتے ہیں، جب ایسے قصے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو جنرل کچھ بہت بڑا منوانا چاہ رہے ہیں، تب ہوتا ہے. ہر طرف سے دباؤ آتا ہے، کرپشن کے کیسز، مذہبی معاملات، فلاں سارا کر کے ویڈیوز، آڈیوز، فائلیں سب استعمال کی جاتی ہیں کچھ بہت بڑا منوانے کے لیے. اب وہ کیا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے، وہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ آئینی ترمیم کا تو سب کو پتہ ہے، 27 آئینی ترمیم، نون لیگ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آئینی ترمیم سے، پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر حکومت انہی کی رہنی ہے تو کیا مسئلہ ہے. کچھ ایسا منوانا ہے جو اس سے بڑا ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم بنے گا 27ویں ترمیم کے بعد، لیکن 27ویں ترمیم میں اسمبلی کی مدت کو بڑھا دیا جائے گا. یعنی اگر محسن نقوی ایک بار وزیر اعظم بن گیا تو شاید اگلے 7-8 سال تک وزیر اعظم رہے گا. کچھ ایسی کہانی تک کہ آوض صاحب کو ابھی 2027 تک جو مدت ہوگی 5 سال کی وہ ہو، اور 27 میں پھر ایکسٹینشن اپنے بردر ان لا سے ملے 32 تک، اور 32 میں بھی ایکسٹینشن ملے، کیونکہ محسن نقوی جو ہے وہ اگر 8 سال رہتا ہے تو وہ 32 میں بھی ایکسٹینشن دے کر جا سکتا ہے. میں صرف آپ کو اپنے آئیڈیاز دے رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیر از سم تھنگ بگ دیٹ کمپنی از وانٹنگ فرام پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. تو اس چیز پہ نظر رکھیں. اب میرے پاکستانیوں ایک خبر آتی ہے کہ جی عمران خان کا گھر آکشن پہ لگا دیا گیا بنی گالہ. ایک دم طوفان مچ جاتا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اشتہار ہے، ایک انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی اشتہارات ہیں کہ جی آفس آف دی اسسٹنٹ کمشنر آئی سی ٹی اسلام آباد، آکشن آف forfeited properties involved in NAB reference number 19/2023 case titled State versus عمران احمد خان نیازی and others. یعنی وہ کیس جو نیب کا ہے، عمران احمد خان نیازی اور باقی جس میں شامل ہیں، اس میں جو زمین ہے 3 کلب روڈ اسلام آباد 24 کنال 8 مرلے ان موزہ موڑا نور، اور اس کا پورا نام لکھا گیا ہے کہ یہ آکشن کے لیے زمین دی جاتی ہے. لوگوں نے کہا عمران احمد خان نیازی کے کیس اور پھر زمین، تو لوگوں کو لگا کہ یہ بنی گالہ کا گھر ہے. ابھی تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرا گوگی، یہ فرا خان، یہ جو بھی نام لیا جا رہا ہے، ان کی کوئی پراپرٹی ہے جس پہ الزام نیب یہ لگا رہا ہے، حالانکہ اس کی انہوں نے پیمنٹ کر کے وہ لی ہوئی ہے اور اس کے ثبوت وہ عدالت میں دے چکی ہیں. ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس زمین کو آکشن پہ لگایا گیا ہے. لیکن کیونکہ غلط فہمی پھیل چکی تھی کہ یہ عمران خان کی زمین ہے، آکشن کی گئی ہے، ایک بھی بندے نے بڈ نہیں کیا، ایک بھی بندہ بڈ کے لیے نہیں آیا، کیونکہ عمران خان کے خلاف کون ایسے کھل کے جائے گا اور ان کی پراپرٹی لے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں. جملہ تو تھانس والا ہے لیکن بول رہا ہوں عمران خان از انیویٹیبل، یہ سب جانتے ہیں. تو ڈائریکٹ پنگا کوئی عمران خان سے لے گا؟ ابھی وہ ایک بیوروکریٹ سانگڑ مانگڑ جو ہے، جس کا خواجہ آصف کا مبینہ طور پہ فرنٹ مین، اس کا کیا اشر ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے کیا کیا نہیں کیا ان کے لیے. تو کوئی بندہ اگر لے لیتا ہے اور کل کو عمران خان کی حکومت وچ از انیویٹیبل آنی تو ہے انشاءاللہ، پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو یہ حرکت کرے گا. تو ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ عمران خان کی محبت اتنی ہے اور ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ کسی نے جرت نہیں کی آکشن میں حصہ لینے کی.
حالانکہ زمین عمران خان کی ہے نہیں، جو بھی تک کی معلومات ہے. باقی ان کی وکلا ٹیم کہہ رہی ہے ہم رابطہ کر رہے ہیں نیب سے. ہو سکتا ہے کل کو کہیں جی ہاں یہ پراپرٹی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، اور بنی گالا بھی تھا، وہ بھی سکتا ہے، لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق وہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر کرنا انتہائی ضروری تھا. ناظرین یہ تصویر مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ بادشاہ سلامت نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا جی کہ پاکستان ایک کوڑے کا ڈمپر ہے. یہ یعنی تو یہ ڈمپر کنگ ہیں. تو مجھے وہ ہنگامہ مووی کا کچرا سیٹ یاد آ گیا. موصوف کچرا سیٹ ہیں اور تیجا بھائی. تو کچرا سیٹ نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا جی کہ انڈیا تو فراری ہے، پاکستان کچرے کا ٹرک ہے. اب ایسی عقل پہ ایک بار تو سلام ہی کرنے کو دل کرتا ہے کہ جس بندے کی ایسی عقل ہو، وہ پاکستان کا سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے اور خود کو ہر چیز کے قابل سمجھتا ہے اور ہر چیز کے لیے کوالیفائڈ سمجھتا ہے. اللہ ہی پاکستان کے حال پہ رحم کرے. اب میرے پاکستانیوں، نون لیگ کے گھیرا آخر کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ کیوں سکینڈلز بن رہے ہیں؟ کیوں کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں؟ کیوں مذہبی معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں نون لیگ ہڈل کر رہی ہے مری میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ کے وزیروں پہ کیوں سکتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اس پہ بار بار روشنی ڈال رہا ہوں اور میں ڈالتا رہوں گا. فوج نے نواز شریف کو صرف ایک وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنایا. اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور وجہ تو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. مطلب نواز شریف فوجی جرنیلوں کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہوتا جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے. یہ واحد وجہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے، جی کوئی کہتا ہے جی اپنوں نے دھوکہ دے دیا، دھوکہ تو ظاہر ہوا ہے، تبھی ایسے ہوا ہے نا کہ شہباز شریف اور مریم نے تو عہدے قبول کر لیے، نواز شریف کو نہیں ملا. دھوکہ تو اسے ہوا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ نواز شریف ایکسٹینشن کے خلاف ہوتا ہے اور اس ٹائم سختی کی وجہ یہی ہے کہ دیکھ لو تمہارا مستقبل کیا ہوگا، رستے میں کوئی روڑا مت اٹکانا. طارق متین صاحب نے یوں سوال کیا ہے، ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا صاحب کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آپ سب رائے دینے میں آزاد ہیں، مگر مہربانی ہوگی سوال کا جواب اگر ٹیگ کیے گئے ماہر وکلا دے دیں. کیا عاصم منیر صاحب کی مدت نومبر میں اسی برس ختم ہوگی یا ایک 3 سٹار اور 2 سنگل سٹار ریٹائرڈ افسران کی مجھے بتائے گی یہ رائے درست ہے کہ قانون بن گیا، مدت سروسز چیفز کی 5 سال ہوگی، اب عاصم منیر صاحب نومبر 2027 تک عہدے پر رہیں گے. یہ سوال ہے کہ دیکھیں قانون تو بن گیا ہے، قانون کا اطلاق بھی ہو گیا ہے، تو یہ تو آٹومیٹک 2027 تک تو وہ رہیں گے کیونکہ 5 سال مدت ہو گئی ہے. اس پہ نادر بلوچ جو رپورٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 3 سال کا نوٹیفیکیشن ان فیلڈ ہے، اس لیے نئے قانون کے تحت نیا نوٹیفیکیشن ضروری ہے اگر توسیع مقصود ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، بس یہی چیز ہے. میری رائے یہ ہے، باقی وکلا بہتر بتا سکتے ہیں، کہ ایک نوٹیفیکیشن نے آنا ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ جی 2027 تک ان کی مدت ملازمت ہے فلاں قانون کے تحت، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جو کنٹینیویشن ہوگی، توسیع نہیں کنٹینیویشن ہوگی، جو ٹینیور شروع ہوا تھا نومبر 2022 میں. تو کنٹینیویشن، ٹھیک ہے، تسلسل. فیصل واڈا نے کل بات کی تھی کہ تسلسل جاری رہے گا، تسلسل جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، اس نے 3 بار کہا تھا. سو کنٹینیویشن کا لیٹر چاہیے، تسلسل کا لیٹر چاہیے، میری جو انڈرسٹینڈنگ. باقی وکلا ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، جبران ناصر ہیں، احمد پنسوٹا ہیں، میاں علی اشفاق ہیں اور علی ظفر صاحب ہیں. ان سب کو ٹیگ کیا ہے طارق متین صاحب نے اور ان سے سوال پوچھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا کیا جواب دیتے ہیں. وہ زبردست بات شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ خرم صاحب نے یہ شیئر کیا ہوا ہے. یہ ایک نیا اینگل ہے جس پر میں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، سامنے آ گیا. شہزاد اکبر کی خبر کے مطابق لڑائی اس بات پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ پہلے قانون پر نومبر 2022 میں 3 سال کی نوٹیفیکیشن ہوا، تو ابھی ایکسٹینشن اور نئے قانون سے 5 سال پکے کر لیے جائیں یا نئے قانون کا سہارا لے کر پھر نومبر 2027 تک ویٹ کیا جائے، پھر 5 سال کیے جائیں. یہ بڑی زبردست نقطہ نکالا شہزاد اکبر صاحب نے. دیکھیں نا، وکیل جو ہوتا ہے نا وہ قانونی معاملات کو بڑا بہتر سمجھتا ہے، اور شہزاد اکبر عمران خان کے دور میں بھی بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے. میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مدعا یہ ہے کہ آفت صاحب شاید سوچ رہے ہیں کہ 3 سال تو میرے پورے ہو رہے ہیں، تو کیا میں 5 سال کی ایکسٹینشن ابھی لے لوں اور 2028 تک رہوں، 2030 تک ہو جاؤں، یا میں کنٹینیوشن جاری رکھوں لیٹر لے کے اور 2027 کے بعد لوں ایکسٹینشن 32 تک. تو آفت صاحب کے ذہن میں یہ ہے، اور اگر اسمبلی کی مدت بھی بڑھتی ہے تو سال 2 ہی بڑھے گی نا یا 3 بڑھے گی. تو اگر آفت صاحب ابھی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں 5 سال کی تو 25 سے 30، اور اگر اسمبلی کی مدت سال ڈیٹ بڑھا لیتے ہیں تو 30 سے 35 تک بھی ہو جائے گی ایکسٹینشن. سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ اس دوران سپریم کورٹ کے جتنے آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور آئینی بینچ کے، وہ سب مینج کر لیے گئے. 2032 میں کہیں جا کے عامر فاروق کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جا سکتا ہے. عامر فاروق ایک دن پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا، یہ یاد رکھ لیں. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، مارک مائی ورڈ. اگر عاصم منیر رہتا ہے، اگر یہ 26ویں 27ویں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، عامر فاروق ایک دن پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا، سپریم کورٹ کا یا آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا. ہم اتنے برے حالات میں جانے والے ہیں. تو یہ مدعا ہے جو آپ مجھے سمجھ آیا ہے، اور اسی لیے بیٹنگیں ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، پریشر ڈالے جا رہے ہیں.